मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। खूब समझ लो, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप सहरी में पानी पीना भूल गए और पता चला सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। ओबे यार पानी तो पिया ही नहीं है, ओए होए होए, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, अब गया, ठीक है ना, ये कोई शरई उज़र नहीं है। और खाया भी देसी घी था आपने, देसी घी सहरी में खाओगे फ़ौरन प्यास लगना शुरू हो जाती। तो अब जो भी होना था वो क्या हो गया, हो गया। अब प्यास बहुत लगेगी, सारा दिन कैसे गुजारूंगा, उफ टेंशन में। ओ भाई, इसकी बेस पे आपको रोज़ा तोड़ने की इजाज़त बोलो नहीं है। सहरी में आंख ही नहीं खुली। हमारा तुर्की में क्या हाल हुआ, आंसू निकलते निकलते रह गए। क्योंकि तुर्की में एक तो शहर है इस्तांबुल, इस्तांबुल में तो बड़े बड़े होटल हैं। वहाँ आप जाओ, तुर्कों की डिशें, गोश्त मिलता है आपको खाने में, कुछ किसी हद तक रोटी भी मिल जाती है, अगरचे ये वाली रोटियाँ नहीं, लेकिन बहरहाल रोटी टाइप की चीज़ें होती हैं, गुजारा हो जाता है। लेकिन हम तुर्की में गए थे शाम के बॉर्डर की तरफ। वहाँ उनका जो खाना था, वो खाना होता था 2 बर्गर फाइबर वाले नहीं होते, जिसमें फाइबर चौकर, ये जो हम बकरियों को खिलाते हैं ना, अबे बगैर छना आटा जिसको कहते हैं, वो वाला आटा, और वो भी गोल गोल पेड़े 2-3, जो बन नहीं होता सुबह बेकरी से जो मिलते हैं बन। एक तो वो बन होता है ना मैदे का, वो मैदे वाला बन नहीं, आम बन, और जैतून और आमलेट, और अल्लाह आपका भला करे, इस टाइप की चीजें बस समझ लें। हमें चाहिए खाना भाई। हमारे पेट में जब रोटी का भारी निवाला जब तक ना गिरे, हमें तसल्ली नहीं होती। फिर चावल भी ऐसे अजीब से चावल, वो ये चावल ही नहीं है जो खुशबूदार चावल होते हैं, अजीब से वो, यूं समझ बच्चों को हप्पा नहीं खिलाती माएँ, हप्पा खा लो हप्पा, वो वाले चावल। अब हुआ ये कि एक दिन आदमी खाए, 2 दिन खाए, 3 दिन खाए, भाई पेट में आते परेशान हो गई हैं, और फिर रमजान शुरू होने वाला है, कैसे गुजारा होगा। और मेरे साथ थे हमारे माशाल्लाह पठान सवात के कोहाट के, उसको तो चाहिए कोई भारी भरकम निवाला, हमें भी ऐसे ही। अब क्या हो रहा है कि हमने 4 बजे वही खाया उनका ना, वो अजीब सा, बिल्कुल वो फाइबर ही था, बस वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा था वो। 4 बजे खाया, फिर रात का खाना हमने खाया नहीं। हमने कहा अब सुबह सहरी में डट के खाएंगे। 4 बजे का बंदा खाया हुआ, सुबह जब सहरी हमारे पास आई है, पहला रोज़ा तुर्की में था, फिर हम वहाँ हरम चले गया था मैं, तो जब सहरी हमारे पास आई है तो वही 2-3 डिज़ाइन रखे हुए थे हमारे सामने। ये जैतून है, ये शहद ले लें आप, ये पनीर ले लें, भाई खाना दो अल्लाह के बंदो, क्या चाहिए, हालत खराब हो रही है यार। फिर चलना, सर्दी इतनी शदीद, सर्दी में तो ऐसी भूख लगती है, और फिर सारा दिन का रोजा रख के काम कैसे होगा। तो मेरी तो हालत ये थी, वो देख के ना मेरे आंसू निकलते निकलते रह गए। मेरा दिल किया मैं फूट फूट के कहीं जाके रोऊं मैं। तो मेरा तो फिर भी तसल्ली ये थी कि चलो सफ़र, अभी हरम शरीफ जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा, वहाँ जद्दा जाना था, तो वहाँ जाके खा लेंगे। लेकिन उन साथियों पे बहुत तरस आया, तो वो मैंने फिर हरम में 3-4 दिन गुजारे। वो वहाँ से मुझे ना इफ्तारी और सहरी की तस्वीरें बना बना के भेजते रहे कि मुफ्ती साहब इफ्तारी में ये है, सहरी में ये। बड़ी हिम्मत उन साथियों की, अभी भी वहीं पर हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो इसलिए हमें जो यहाँ खाने मिले हुए हैं ना, सेहत का बेशक बेड़ा गर्क करें, लेकिन मज़ा बहरहाल मज़ा आता है यार। निवाला पेट में गिरता है, मैंने कहा हमें तो पराठा चाहिए, कुछ निवाला पेट में गिरे, ठा करके आवाज़ आए। ये जो हम अजीब सी चीज़ें खा रहे हैं, चौकर फाइबर मुंह में जाके गायब हो जाता है। वो शहद गिरेगा पेट में, क्या पता चलेगा। शहद भी अगर है तो रोटी से ना, सेहत की बात नहीं कर रहा। हो सकता है डॉक्टर सारे वहाँ पहुँच जाएं तुर्की के, यार इतनी अच्छी बेहतरीन हमें फीड मिल रही है वहाँ पे, और बेहतरीन हमें खुराक मिल रही है, लेकिन वो पेट में निवाला जो है ना, बड़ा मसला हो रहा था, कहाँ से कहाँ। तो मैं उस पर कह रहा था, अब मैं वहाँ जाके ये कहता कि यार चूंकि हमारे मतलब की सहरी नहीं है और रात शाम 4 बजे खाना खाया हुआ है, तो हम रोज़ा छोड़ दें। सफ़र की बेस पे छोड़ने की तो इजाज़त थी, इस बेस पे नहीं छोड़ सकते कि हमें सहरी क्या मिल रही है, हमारी मर्जी की नहीं मिल रही। तो आपकी सहरी में आँख खुले या ना खुले, आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। अल्लाह ने रोज़े की छूट सिर्फ 2 लोगों को दी है, एक बीमार लोगों को और एक मुसाफिर लोगों को। ये अहम मसला था, मौजू से हट के था, लेकिन बयान करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को
सोसाइटी को देख रहा हूँ ना, आंख नहीं खुली तो रोज़ा छोड़ दो, पानी पीना भूल गए तो रोज़ा छोड़ दो। भाई ये गुजारना पड़ेगा आपको, अल्लाह ने आपको इजाज़त नहीं दी है जो मर्जी हो, फ़र्ज़ है, रुकन है इस्लाम का, वरना आखिरत में तबीयत से फेंटी लगेगी। हाँ, 2 सूरतों में तोड़ना जायज़ है, मौत का ख़तरा हो जाए या बीमार होने का। बोल लो ना, क्या हो गया, जुमला कंप्लीट कर लें। मौत का ख़तरा हो जाए या बीमार होने का। बीमार होने का मतलब ये कि कोई पेन तकलीफ शुरू, जैसे खाली पेट होने की वजह से पेट में पेन शुरू हो गया, दर्द शुरू हो गया, ये भी एक बीमारी है। शुगर लेवल इतना डाउन हो गया कि शुगर के पेशेंट के साथ तो बड़े मसाइल होते हैं, चक्कर आना शुरू हो गए, ये भी बीमारी है। खुदा न ख्वास्ता बेहोश होने का खतरा हो गया, तो ये भी क्या है, बीमारी है। फिर रह गया, रह ये गया कि भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, ये बीमारी नहीं है, ये तो किसी भी बर्दाश्त नहीं होती, तभी तो हम खाते हैं कि भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो भूख और प्यास जितनी भी लगे रोजे की हालत में, उसको बर्दाश्त करना आप पर लाजिम है। उस भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से रोजा तोड़ने की इजाजत नहीं है। हाँ, बीमार होने की, पेट में दर्द हो रहा है, अल्सर के पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है भूखा रहने से, या शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो गया, बेहोशी का खतरा है, इस तरह के जो खतरात होंगे, बीमार होने का खतरा जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा लो हो गया कि डॉक्टर ने कहा 2 अंडे इसने नहीं खाए अगर, तो बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर लो होता है ना, नमक खाना पड़ता है फौरन, या अंडे मंडे फोड़ने पड़ते हैं, या कोई ORS वगैरह पीना पड़ता है, तो BP लो होगा ना, ये भी एक बीमारी है। तो बीमारी में तोड़ सकता है, भूख की शिद्दत या प्यास की शिद्दत की वजह से नहीं तोड़ सकता, क्योंकि रोजा नाम है भूख और प्यास के बर्दाश्त बोलो करने का। अल्लाह के दीन में याद रखो, लचक नहीं है, आसानी बहुत है, लचक नहीं है। जो आसानी अल्लाह ने देनी थी वो दे दी है, अपनी तरफ से मजीद आसानियाँ आपको पैदा करने की इजाज़त नहीं है। अक्सर लोग ये बात कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा, ये बहुत ख़तरनाक जुमला है। आप खुदा की नाफरमानी कर रहे हो और ये कह रहे हो कि अल्लाह क्या है, गफूर रहीम है। ये बहुत, देखो अल्लाह जब गुनाह की बात करता है ना कि गुनाह मत करो, तो जहन्नम की वईदें सुना के डराता है, वहां ये नहीं कहता कि मैं गफूर रहीम हूं। खूब समझ लें, ये जो आज हमने सूरह आराफ पढ़ी है, इसमें जो पैगंबरों के वाक़यात आए, तो कहीं भी नहीं है कि पैगंबरों ने कौम को जाके समझाया हो कि देखो तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दो, नहीं छोड़ते तो कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है। ये कहीं भी नहीं है। कई वाक़यात पढ़े, मैं इंशाअल्लाह भी पढ़ता हूँ उसको, कहीं भी नहीं। हर पैगंबर ने कहा इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, तुमने गुनाह नहीं छोड़ा, हमें डर है कि बहुत बड़ा अजाब ना तुम्हारे ऊपर आ जाए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या भी आया आज कि तुम ऐसे जुर्म करते हो, तुम लड़कों से बदफेली करते हो, हमें डर है, मुझे डर है कि अल्लाह तुम पर आसमान से कोई अजाब नाजिल न कर दे। तो कौम ने क्या जवाब में कहा है, कौम ने जवाब में क्या कहा कि भाई ले आओ अल्लाह का अजाब। वो कह रहे हैं तौबा इस्तिग़फ़ार करो, छोड़ो इस जुर्म को, अजाब आएगा। कौम जवाब में क्या कह रही है कि भाई आप बहुत पाक दामन हो, आप इलाका छोड़ के चले जाओ। तो जवाब में लूत अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि नहीं अजाब नहीं आएगा, अल्लाह क्या है, बहुत गफूर और रहीम है। हमारे साथ मसला ये है कि जो चीज़ जहां की होती है हम वहां नहीं फिट कर रहे होते उसको। देखो ये रमज़ान है ना, इसमें पक्का अज़म करो, कुरान अलहम से लेके वन्नास तक एक ही बात करता है, अपना अकीदा दुरुस्त कर लो और अपना अमल दुरुस्त कर लो और अल्लाह की तरफ आ जाओ। ये इबादतें हमें क्यों दी गई हैं, रोज़ा हमें क्यों दिया गया, तरावी क्यों दी गई है, ताकि हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए और हम अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें। जितनी डिस्कशन पैगंबरों की कौमों के साथ हुई है, वो सारी आज के हालात पे मुंतबिक होती है। वो समझा रहे हैं गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ो, गुनाह छोड़ो, वरना अजाब आएगा, अजाब आएगा, अजाब आएगा। और आज आप देखो, जब किसी से बात करो गुनाह छोड़ो अजाब आएगा, वो कहेगा भाई अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला, तू कौन होता है। फौरन जवाब में क्या कहेगा, तू कौन होता है भाई बात करने वाला, अल्लाह है, मैं जानूं, अल्लाह जाने, तू कौन होता है। बहुत खतरनाक जुमला है, बहुत डेंजरस जुमला है, डरना चाहिए ऐसे मौके पे। तो अल्लाह ने जो कहा ना कि मैं गफूर रहीम हूं, किन लोगों के लिए कहा, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, कुरान कहता है जो भी गुनाह कर बैठेगा
یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے گا ثم یستغفر اللہ، اب اس کو خیال آ گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، اب اس کو خیال ہو گیا، کیا ہوا؟ بولے نا میں نے غلط کیا، مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، بھائی یہ تو اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو غفور رحیم ہے، چلو یار چلتا ہے، ابھی تھوڑا ڈیلے کر دیتے ہیں، ابھی تو جوان ہے، جب بڑھاپے میں تو ویسے ہی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے، جب منہ میں دانت ہی نہیں رہیں گے تو سود چھوڑ دیں گے کھانے کے لیے منہ میں دانت؟ ارے سود کھانے کے لیے بھی تو منہ میں دانت ہونے چاہیے نا، حرام کھانے کے لیے منہ میں دانت ہونے چاہیے، تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو منہ میں دانت رہیں گے ہی نہیں، تو توبہ کر لیں گے ہم۔ تو یہ نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر اس کو خیال ہو گیا یار یہ میں غلط ٹریک پہ جا رہا ہوں، زنا کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے بتاؤ؟ شراب کا راستہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے؟ داڑھی کٹانے کا راستہ صحیح ہے یا داڑھی رکھنے کا راستہ صحیح ہے؟ ذرا بول دیں منہ سے کائنڈلی۔ رکھنے کا، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی۔ ماں باپ کی نافرمانی، ان کے سامنے بد کلامی کا راستہ صحیح ہے یا ماں باپ کے سامنے سر جھکانا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، یہ راستہ صحیح ہے؟ ان کی فرما برداری والا راستہ صحیح۔ عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی والا راستہ کہ میرے وہی رائٹ ہیں جو آپ کے، آپ کون ہوتے ہو مجھ پر اونچی آواز سے بات کرنے والے، میں کیوں مانوں، میری اپنی لائف، آپ کی اپنی لائف، یہ والا راستہ صحیح ہے؟ یا عورت کہے کہ آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میں آپ کے ماتحت ہوں، میں آپ کی فرما برداری میں عزت اور فخر محسوس کرتی ہوں، یہ والا صحیح ہے؟ بتاؤ نا۔ خواتین جو بیان سن رہی ہیں کائنڈلی وہ بھی بولیں منہ سے۔ یورپ جو ہمیں راستہ سکھا رہا ہے، جو لبرل لوگ ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں، وہ مرد اور عورت کی مساوات کا، بغاوت کا راستہ۔ ابھی میں سعودی عرب میں تھا، ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا کہ میری بیگم نے مجھے کہا کہ مجھے جاب کرنی ہے۔ میں نے کہا تمہیں ضرورت کیا ہے بھائی جاب کرنے کی، سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں، کوئی کمی ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، میری پرسنل لائف، انگلش تو اب سب کو آ گئی ہے، میری پرسنل لائف ہے، آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہہ رہے ہم نے کہا بھائی میں نہیں، آپ کو کہیں جانا ہے تو بتائیے کیا ضرورت، کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں جی بس مجھے یہی ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، میں اس گھٹن کے ماحول میں نہیں رہ سکتی۔ گھر کے ماحول کو کیا کہا جانے لگا ہے؟ گھٹن کا ماحول۔ گھٹن گھر میں نہیں ہوتی، جیل میں ہوتی ہے، گھر جیل نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے عورت جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا، مقیدات کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے نوٹ کرنے کی، یہ آج پہلا بیان ہے نا، اس کو تمہیز سمجھیں آپ آگے کے بیانات کی۔ پہلے ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آگے کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، پہلا سمجھ میں آئے گا تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس ٹریک پہ چلنا ہے، آگے قرآن سے میں نے کیا سیکھنا ہے۔ اللہ میاں نے عورت کے لیے قرآن میں جو پاک دامن عورتیں ہیں، محصنات، محصنات، شادی شدہ عورتوں کے لیے بھی محصنات، یہ لفظ نکلا ہے حصن سے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ حصن کسے کہتے ہیں؟ قلعے کو۔ قلعہ کسے کہتے ہیں؟ اب یہی نہیں پتا ہوگا۔ قلعہ کہتے ہیں جہاں فوجیوں کی چھاونی ہو دشمن کے اٹیک سے بچنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے نا۔ اس میں آرمی باؤنڈ ہوتی ہے، فوج بند ہوتی ہے اس کے اندر، تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ کرے تو ہم اس حملے کو روک سکیں۔ قلعے کی دیواریں اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ وہ باہر سے توپ سے بھی حفاظت، تیر اور تلواروں سے بھی حفاظت، اور اس میں ضرورات زندگی کا سارا سامان قلعے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس میں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جیل، جیل کے اندر بھی لوگ بند ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جیل کے اندر بھی بند ہوتے ہیں اور قلعے کے اندر بھی بند ہوتے ہیں۔ کھانا جیل کے اندر بھی ملتا ہے، قلعے کے اندر بھی ملتا ہے، تیر جیل کے اندر بھی نہیں جاتے اور قلعوں کے اندر بھی نہیں جاتے۔ لیکن آپ کو اگر آپشن دیا جائے جیل میں رہنا پسند کریں گے یا قلعے میں، تو کہاں جاؤ گے آپ؟ قلعے میں۔ کیوں؟ آپ کو پتا ہے جیل وہ چیز ہے جس میں بطور سزا کے بند کیا جاتا ہے۔ جو تیر پھینک رہا تھا نا اس کو پکڑ کے لا کے اندر کر دیا جاتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، اور جو قلعے میں ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے۔ تو حصن، ہا
صاد اور نون, حلوے والی ہا صاد, وہ یہ والا صاد, اور کیا ہے آخر میں نون. تو محسن, محسن اسے کہا جاتا ہے جو قلعے میں سیو ہو, محفوظ ہو. قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں, قید نہیں ہوتے, کیونکہ قلعہ تو ہم خود بناتے ہیں. تو کوئی انسان پاگل ہے اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے قلعہ بنائے گا؟ جیل دوسروں کے لیے بنائے جاتے ہیں, اپنے لیے نہیں بنائے جاتے. قلعے اپنے لیے بنائے جاتے ہیں, دشمنوں کے لیے نہیں بنائے جاتے. تو اللہ نے وہ عورت جو پاک دامن ہے, شادی شدہ ہے, اس کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. محصنات کا مطلب جو قلعے میں محفوظ ہوتی ہے, شوہر کی حفاظت اور گھر کی چار دیواری کی حفاظت. اس حفاظت کو آج مغربی دنیا نے جیل خانے سے تعبیر کر دیا. کس سے تعبیر کر دی؟ یہ قید ہے. گھر میں کیا ہے؟ یہ عورت قید ہے, شوہر کی پابند ہے تو گویا قید ہے, غلام ہے. یہ قید نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بول تو لو کیا ہو گیا بھائی؟ محفوظ ہے. گھر قید خانہ نہیں ہے, عورت کے لیے حفاظت خانہ ہے. اپنے گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ پاگل ہے کیا؟ ابے بھائی جب انسان سفر سے آتا ہے, آپ بولو گے پہلا بیان ہی ابے تبے سے شروع کر دیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ نا, جب ہم سفر سے آتے ہیں گھر کی طرف بھاگتے ہیں نا, اگر وہ قید خانہ ہوتا تو سفر سے تو انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ گھر کیوں بھاگتا ہے؟ ہونا ہی چاہیے پارک میں جائے وہ. اب میں آیا جناب اتنے دن کے بعد, تو مجھے چاہیے فوراً, میں اعلیٰ دین پارک ہے کون سا ہے وہ, میں اترتے ہی جا ایئرپورٹ پہ میں فوراً کہاں جا رہا ہوں؟ اعلیٰ دین پارک میں, بی اما پارک میں جا رہا ہوں. یہاں بی اما پارک بھی ایک, یا اور کسی پارک میں جا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب ہو کیا گیا؟ میں کہوں گا گھر چار دیواری, قید. یہ پارک کھلا ڈلا, کھلا آسمان, کوے, جو مرضی کرو. وہ کہیں گے بھائی آپ کا گھر میں آپ جو مرضی کرو یار, یہاں مولوی صاحب ایسے لیٹو گے, کوئی تصویر بنا کے ڈال دے, یہاں قمیض اتار کے نہیں بیٹھ سکتے آپ. گھر جتنا محفوظ ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی, اتنی کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے عورت کو جو گھر کی چار دیواری میں بند کیا ہے, تو یہ بند کرنا اس کو قید میں ڈالنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کو حفاظت خانہ دینے کے لیے, تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ محفوظ. اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری پہ اس لیے لگا دیا کہ مرد طاقتور ہے, جب عورت میاں کی فرما برداری کرے گی تو میاں پھر اس کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوگا, اس کی حفاظت کرے گا, وہ پھر اس کے تمام ضرورتیں پوری کرے گا, اس کی اولاد کی کفالت کرے گا, اس کی عزت بھی محفوظ, اس کو وراثت بھی ملے گی مرنے کے بعد, اور پھر زندگی بھر کے لیے اس کا خیال کرے گا, جیسے کہ کرتے ہیں, میجورٹی کرتی ہے, چند ایک بے وقوفوں کو چھوڑ کے. تو میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. جو رمضان میں ہم نے سیکھنا ہے میں وہ باتیں بتا رہا ہوں, میرے پورے بیان اسی پر ہوں گے, پھر نہیں بولنا مولوی صاحب کو ہو کیا گیا ہے. اگر میں آپ کی مرضی کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں تو پھر بھائی جو پھر مجھے لکھ کے دے دو, میں پڑھ کے سنا دوں گا. اور اگر میں وہ باتیں کروانا چاہ رہا ہوں جو قرآن کروا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں قرآن میں آئیں گی, میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے. تو یہاں جو خواتین تراویح پڑھنے آ رہی ہیں, یہاں جو آدمی پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ سب یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ میں اپنا کوئی فرقہ نہیں لانچ کیا, میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, یہ ساری باتیں کس کی ہوں گی؟ قرآن کی. تو اللہ نے عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. یہ محصنات کا لفظ محفوظ عورتیں, یہ کون ہوتی ہیں؟ جن کے میاں ہوتے ہیں وہ میاں کی اطاعت کرتی ہیں اور میاں کی مرضی کے بغیر گھر کی چار دیواری سے باہر بولو نہیں نکلتی. تو وہ میں بتا رہا تھا, انہوں نے کہا میری بیگم نے کہا جاب کرنی ہے, ایکچولی جاب یہ وہ میں قید نہیں دے سکتی. انہوں نے کہا پھر مجبور ہو گئے. پھر جاب کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر وہ گھر ٹوٹتے ہیں. پھر جب شوہر دیکھتے ہیں میری کوئی بات ہی نہیں مان رہی, تو پھر وہ خرچہ کرنا شروع, بھائی تم جاب کر رہی ہو تم خود کھاؤ. کہتی ہیں ٹھیک ہے میں انڈیپینڈنٹ, مجھے اتنی تنخواہ مل رہی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. پھر جب کیا ہوا تو پھر بچے باپ سے محروم ہو جاتے ہیں, بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. بالآخر پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے. جوانی میں ایسی خواتین لائف کو انجوائے کرتی ہیں, اور جہاں جوانی ڈھلکنا شروع ہوئی, انجوائمنٹ گئی. اب تو خود ہی بھیج دیا کرو نا جہاں بھیجتا ہوں میں, وہ ساری انجوائمنٹ کہاں گئی؟ تیل لینے. وہ سب مزے کیا ہو گئے؟ کرکرے. اور مرد کے دل میں بھی پھر اس عورت کی محبت ختم ہو گئی تھی. جب میرے ساتھ وفا نہیں کر رہی ہے تو ٹائم پاس کرو, وہ بھی ٹیشو پیپر کی طرح. مرد کے بڑے مزے ہو جاتے ہیں, میں بتا دوں. خواتین سمجھتی ہیں میاں کو چھوڑ کے جائیں گی تو میاں ٹینشن میں آئے گا, وہ
وہ غیرت مند لوگ تھوڑے دن کے لیے ٹینشن میں آتے ہیں, پھر وہ بھی بے غیرت بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب سوسائٹی یہی چل رہی ہے پھر انجوائے کرو نا, پھر ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. تو مرد کی انجوائمنٹ تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, وہ تو کوئی باؤنڈ ہی نہیں ہوگا نا, حقوق کا پابند ہی نہیں ہوگا, وہ تو لائف کو انجوائے کرے گا. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ بڑھاپے میں مزے کون اڑائے گا؟ کتوں کے مزے ہوں گے بڑھاپے میں. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. بڑھاپے میں آپ, کیونکہ بچے بھی پھر نہیں ہوتے طلاقوں کے بعد, بچے ایک آدھ ہوئے, وہ بڑے ہو گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ, وہ پھر وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. وہ اپنی اماں کو کہے گی بیٹی کہ اماں جب تو میرے ابا کی پابند نہیں ہے تو میں تیری پابند کس خوشی میں بھی لائف کو کیا کروں گی. یار تم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا آج تم لوگوں کو, تو بول دو منہ سے نا. دیکھو جب بیگم صاحبہ شوہر کی پابند نہیں, اب جو ہے نا پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے, اس لیے میں ان ٹاپک پہ اتنا زیادہ چیختا ہوں. لوگ کہتے ہیں اتنا کیوں چیخ رہے ہو اس ٹاپک پر؟ پوری دنیا جا ادھر کو رہی ہے, نماز چلتی رہے گی, زکاتیں بھی نکلتی رہیں گی, رمضان کے روزے بھی چلیں گے, لیکن ہمارا فیملی سسٹم کیا ہو جائے گا؟ برباد, تباہی. عرب بھی اسی طرف جا رہے ہیں, اب عجم بھی اسی طرف جا رہے ہیں. اس کو روکنا ہے, ہم نے بند باندھنا ہے اس کے آگے. اس کے میں سائڈ افیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو پھر کیا ہوگا؟ اماں نے جب ابا کو چھوڑا, بچوں کے ابا کو, تو پھر بیٹیاں کیا کہیں گی؟ اماں جب آپ ہمارے ابا کی نہیں ہو تو ہم بھی کس کے نہیں ہیں؟ آپ کے نہیں ہو. تو پھر بڑا چھوٹا تھوڑی ہوتا ہے کوئی, پھر تو انڈیپینڈنٹ ہے نا. تو میں جا رہی ہوں, اپنی گرل فرینڈ میرا آیا ہوا ہے گاڑی لے کے, اماں ٹاٹا. ماں کہے گی بیٹا مجھ سے پوچھ تو صحیح. وہ کہے گی اماں آپ نے ابا سے پوچھا تھا؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, بولو نا. اگر یہ وفا کر لیتی نا اپنے میاں کے ساتھ, آج اس کے دفاع میں کون کھڑا ہوتا؟ باپ کھڑا ہوتا. مرد ویسے بھی پاورفل ہے, وہ کھڑا ہوتا, وہ نہیں جانے دیتا. خیر بہرحال وہ پھر وہ جائے گی, پھر آگے اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو بڑھاپے میں پھر کوئی کسی کا نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ جوانی میں وفا کرتے ہیں تو بڑھاپے میں وفا ملتی ہے. جوانی میں بے وفائی تو بڑھاپے میں بھی کیا؟ بے وفائی. پھر بڑھاپے میں جب 40-45 سال, بڑھاپا یہ نہیں کہ 80 سال والا بڑھاپا, تھوڑے دن ہوتے ہیں جوانی کے ڈھلکنے کے, اس کے بعد نہ وہ طاقت رہتی ہے جاب کرنے کی. پھر وہ کمپنیاں بھی کہتی ہیں اب یہ کھانستا زیادہ ہے, کام کم کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کھانسی اس کو زیادہ آ رہی ہے, کام کیا ہو رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے. تو وہ بینیفٹس بھی آہستہ آہستہ کم. اس کے بعد آپ کے پاس پیسہ, بہرحال وہ بھی چند لوگوں کے پاس, سب کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہوتا, باقی تو روڈوں پہ رول رہے ہوتے ہیں, لیکن چند کروڑ پتی ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں اتنا پیسہ آ گیا, بچے تو ہیں ہی نہیں, داماد بھی نہیں ہے, پوتے بھی نہیں ہیں, نواسے بھی نہیں ہیں, یہ تراویاں چل رہی ہیں ہماری, کچھ بھی نہیں ہے. اب ہم کریں گے کیا کریں گے؟ تو پھر مزے کس کے ہوتے ہیں آخر عمر میں؟ کتوں کے. پھر وہ خاندانی سا کتا خریدتے ہیں. وہ کہتے ہیں بچوں نے تو وفا نہیں کی, بیوی میری بھی وفا نہیں کی, عورت کہتی ہے شوہر نے وفا نہیں کی. وفادار ایک ہی مخلوق ہے جس کو وفا سکھانی نہیں پڑتی, اور اٹ از کالڈ کتا. وہ قدرت نے اس میں وفا کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, کیونکہ انہوں نے تو وفا کی نہیں. کتے کو دیکھتے ہیں کہ یار بچے کو کھانا کھلایا تھا ہم نے بچپن میں, اسکول کی فیسیں بھری تھی, اس کی گرل فرینڈ ملی, ٹاٹا کر کے چلا گیا. بیٹی کو ہم نے کھلا پلا کے جوان کیا, خوب پڑھایا لکھایا, محبتیں دی, بچپن میں پارکوں میں لے کے گئے, جھولوں میں گھمایا, پیمپر کا خرچہ, اس تعلیم کا خرچہ, بچی کی شادی کی ٹینشن, برین ہیمریج سے ابا مر گئے یا مرتے مرتے بچ گئے, یہ بڑی ٹینشنیں اٹھائیں. لیکن جناب آج تو وہی یہ ٹاٹا کر کے نکل جاتی ہے, صحیح ہے نا. تو انہوں نے دیکھا ہم نے کتے پہ, ان انسانوں پہ اتنا خرچ کیا, رپلائی اس کا جو رسپانس تھا کچھ بھی نہیں تھا, اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں تھا. کتے کو ایک نوالا تو وہ لیٹ جائے گا آ کے, وہ کلبازیاں کھانا شروع کر دے گا, ایسا چاٹنا شروع کرے گا, آپ کہو گے یار کتا کیا ہے, بہترین مخلوق ہے. پتہ نہیں یہ مولوی لوگ کتوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں. لہذا مزے کس کے ہوں گے آخر عمر میں؟ کتوں کے مزے ہوں گے. ان کو کھلایا جائے گا. ایک بڈھے نے بھی کتا پالا ہوا ہوگا, ایک بڑھیا نے بھی کیا پالا ہوا ہوگا؟ کتا. پھر وہ کتا بیٹھ کے باتیں بھی کرے گا ان سے, دم بھی ہلائے گا, پھر وہ اس کو لے کے گلیوں میں گھومیں گے بھی. آپ کو پتہ ہے کتے کو لے کے گھومنا آسان نہیں ہے. میں نے بہت لوگ دیکھے جو کتوں کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کتے کو ہم لے کے گھوم رہے ہیں, لیکن اصل میں کتا ان کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ گائے بکری ہے نا, یہ پل جاتے ہیں, یہ آرام جہاں جہاں بولو گے جائیں گے. کتے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی رسی پکڑتے ہو نا, وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر, ایسے کھینچ رہے ہوتے ہیں, ٹینشن. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں یورپ میں بھی اور ایسے ماڈرن لوگوں میں نا, کہ کتوں کو واکنگ پہ لے کے نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ تو کتا تمہیں لے کے نکلا ہوا ہے, وہ کتا قابو میں نہیں آتا ہے. آپ تمیز سے واکنگ نہیں کر سکتے ہو, حقیقت بتا رہا ہوں, جا کے دیکھ لو. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, کبھی ادھر سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. تو ٹینشن تو ساری تمہاری, یہ کیسی واکنگ ہو رہی ہے یار. تو یہ نیچر سے بغاوت کے نتائج دیکھ رہے ہو.
نہیں دیکھ رہے نا, کر لو جو کرنا ہے کر لو, آپ اپنی منمانی زندگی گزارو. خدا کی قسم اسلام پہ آ جاؤ. مجھے اتنا, یہ جب قرآن رمضان میں تو قرآن زیادہ سننے کا پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اتنا خوشی ہوتی ہے خدا کی قسم اتنی, یا اللہ تو نے ہمیں کیسی کتاب دے دی, کتنی پیاری کتاب دے دی. ایسے 2 اور 2 4 کی طرح اس نے ہمارے لیے زندگی متعین کر دی. ایسے چلنا ہے, ایسے نہیں چلنا جیسے لوگ کہہ رہے ہیں. کتنا فائدہ, ذہنی سکون بھی. دیکھو گناہ ایک ایسی چیز ہے, برائی ایک ایسی چیز ہے. میں پہلے وہ ٹاپک کمپلیٹ کر لوں. تو صحیح راستہ اور غلط راستہ, تو عورت کے لیے کیا ہے, شوہر کی نافرمانی والا راستہ ہے یا فرما برداری والا؟ فرما برداری والا. اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے بھائی, ایک ہے بیوی بچوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرنا اور ان پہ ہاتھ کھلا نہ رکھنا, کنجوس مکھی چوس بن کے رہنا. باہر نہاریاں برگر پھوڑ رہا ہے, پیزے کھا رہا ہے, گھر والوں کو کھچڑی کھلا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو بھی, جس اسٹینڈرڈ کا خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. سمجھتے ہو؟ اور جب گھر میں داخل ہو, آپ کے جتنے اخلاق ہیں باہر, آپ جتنا اچھا دوستوں سے ہنس ہنس کے تمیز سے بات کرتے ہو, تو سب سے پہلے وہ ہنسی مذاق اور وہ کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کے بیوی بچوں سے ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو گھر والے ڈر جاتے ہیں, آئے کیوں, باہر رہتے تو زیادہ, بولو نا, آتے ہی ٹینشن پارسل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو باس کی ٹینشن ہے وہ گھر میں لا کے گھر والوں کو پارسل کرتے ہیں. تو یہ عمل اچھا ہے یا وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ جب گھر میں آؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ, بیوی بچوں کو ٹائم دو, ان کی کڑوی کسیلی کبھی کبھار اگنور کر دیا کرو, ٹھیک ہے نا, اچھے رخ پہ لے کے جاؤ ان کو ٹائم دو, کبھی تفریح میں لے جایا کرو ان کو. تو یہ والا راستہ اچھا ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. اور وہ والا راستہ جو پہلا والا راستہ تھا, جب گھر میں آئے تو ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جب گھر میں آتے ہیں نا سب تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں. ابا پتہ نہیں اب کیا بولیں. ایک صاحب مجھ سے ملے, انہوں نے مجھے بولا کہ میرا قصہ نہیں سنانا بیان میں, لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر میں سناؤں گا بھی تو کیا پتا چلے گا تمہارا قصہ ہے, یار اتنا بھی نہیں ڈرو نا. آٹو پہ آ گئے ہیں اب لوگ نا, جیسے میں سیلفیوں میں آٹو پہ آ گیا ہوں. کئی دفعہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں نا, میں دے رہا ہوتا ہوں. بعض دفعہ ویسے ہی آ رہا ہوتا ہے, میں پھر بھی سیلفی اس کو دے رہا ہوتا ہوں, کیونکہ میں اس پہ ایک سیٹ ہو گیا ہوں اب نا. جو بھی آ رہا ہے منہ آگے کر کے نا, مجھے پتا ہوتا ہے سیلفی لے گا. تو بعض دفعہ نہیں بھی لے رہا ہوتا نا, میں اس کو سیلفی دے رہا ہوتا ہوں کہ بھائی تو سیلفی لے لے. تو وہ آٹومیٹک پہ ہو گیا ہوں میں. تو اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا میرے ابا میری کوئی بات نہیں مانتے. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں. کہہ رہے میرے دل کی کوئی چاہت ہوتی ہے نا, میں ابا سے بول نہیں سکتا, مجھے پتا ہے میں پٹوں گا. ابا بولیں گے تو نے بولا کیوں؟ تو یہاں کون غلط ہے بھائی, بولو یار. آپ نے تو گھر کا نظام وہ بنا دیا ہے بالکل ایک میدان جنگ جیسے. آفیسر حکم دیتا ہے کہ فوجیوں کو کہ اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے. فوجی کو یہ اجازت تھوڑی ہے, سر کائنڈلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ والا بم میں وہاں کے بجائے وہاں جا کے پھاڑ دوں. ٹھیک ہے, اس کو اجازت ہوتی ہے فوجیوں, ماتحت فوجیوں کو اجازت ہوتی ہے. بھائی میدان جنگ میں فوجی انتظار کرتا ہے اپنے آفیسر کے آرڈر کا, جو آرڈر ہوگا اس پہ عمل کرنا ہے. یہی ہوتا ہے نا, گھریلو ماحول تھوڑی ہوتا ہے میدان جنگ میں, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سر آپ, میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جو شب برات کے لیے ہم نے پٹاخے رکھے ہوئے تھے وہ والے پٹاخے ہم کیا کریں گے, پہلے وہ والے پٹاخے چلاتے ہیں پھر سچی مچی کے چلائیں گے, پہلے ڈرانے کے لیے نا دشمن کو. وہاں مشورے نہیں چل رہے ہوتے, مشورے تو پیچھے ہوتے ہیں, اور وہ بھی آفیسرز میں ہوتے ہیں. وہ ماتحت لوگوں سے بہت کم مشورے لیے جاتے ہیں. تو اب بعض ابا ایسے ہیں, انہوں نے گھر میں ماشاء اللہ لگایا ہوا ہے. ہم ٹھیک ہے, ہم بھی وہ اس جمہوریت کے قائل نہیں ہیں جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا. ایسا ماشاء اللہ لگا دیا کہ آپ اپنے بچوں کی, ان کی اپنی چاہتیں کیا ہے ان کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا. خاص طور پہ شادی بیاہ کے معاملے میں وہ تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے بیچاروں کا, بغاوت پھیلتی ہے. تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں جن میں آج ایک سب سے بڑا مسئلہ بد نظری کا بنا ہوا ہے. بے حیائی تو اتنی پھیل رہی ہے, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, پھر زنا کی طرف لڑکے جا رہے ہیں. زنا کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے, لڑکیاں بھی زنا کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ جب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں, برہنہ فلمیں دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کوئی عذاب نہیں آ رہا ان کے اوپر. دیکھو یہ تو ایک عورت باقاعدہ اپنی فلم بناتی ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے کماتی ہے, 20 مردوں سے زنا کرتی ہے, اور اس سوسائٹی میں پھر بھی اس کی عزت میں کوئی کمی
بولو نہیں ہوتی. نہ کوئی خدا کا عذاب آتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام پہ عذاب آیا, فلاں قوم پہ عذاب آیا, تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ نارمل ہے. یہ پتہ نہیں ہم کیوں اتنے تنگ ماحول میں ہیں. پھر جس سے تھوڑا سا عشق ہوا, پہلے زمانے میں دوستیاں ہوتی تھی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بہت کم ہوتے تھے, منگیتر ہوتی تھی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تو تصور نہیں تھا, آج سے 15-20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. منگیتر ہوتی تھی, منگیتر کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات نہیں ہوتے تھے. لیکن اب کیا مطلب ہے, اب کو گرل فرینڈ کا مطلب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ گرل فرینڈ ہے تو اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوگا. کتنی بڑی برائی ہے زنا, کتنا گندا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا, برہنہ مرد اور عورتیں ننگے جل رہے ہیں آگ میں. پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. اتنا گندا, اتنا پلید گناہ, اور یہ کسی بھی قوم میں حلال نہیں رہا ہے. یہ تو اب تاکہ دنیا نے اس کو ماڈرن ہو کے حلال کر دیا ہے. نہ ہندو اس کے قائل تھے, نہ سکھ اس کے قائل تھے, نہ عیسائی اس کے قائل تھے, نہ چائنا والے, نہ جاپان والے, کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. یہ ایسا گندا عمل ہے کہ اس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. انسانی نیچر اس عمل کو کیا کہتی ہے. دیکھو جب سے انسان دنیا میں آیا نا, اس نے دو طرح کے لوگ دیکھے, ایک گدھے گھوڑے دیکھے اور ایک مہذب مخلوق دیکھی. مہذب مخلوق کو جانوروں میں ہی دیکھا, پیئرنگ کر کے رہتے ہیں, جوڑے بنا کے رہتے ہیں. اور گدھے گھوڑوں کو دیکھا کہ ان کے آپس کا صرف ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. شروع سے انسان کس سے نفرت کرتا ہے؟ زنا سے. آپ ماضی میں جائیں نا, زنا پر جو قومیں سزا دیا کرتی تھیں وہ سزا بہت سخت ہوتی تھی. اسلام میں تو ہلکی سزا ہے, 100 کوڑے مارو. اور اگر رجم کی سزا ہے تو اس میں بھی گواہیوں کی شرط اتنی لگا دی کہ 4 گواہ اور پھر وہ ایسے گواہ, بہت مشکل سے وہ سزا نافذ کی جاتی ہے. لیکن آپ اگر دوسری قوموں میں جائیں گے نا, ان میں کسی نے زنا کر لیا ماضی میں, اس کی ایسی عبرتناک سزا ہوتی تھی کہ آج تصور نہیں کیا جا سکتا, حالانکہ وہ مسلمان بولو نہیں تھے. تو یہ اتنا گندا عمل ہے کہ یہ تو قرآن نے حرام نہ بھی کیا ہوتا تو بھی انسانیت کے لیے یہ ایک بدنما داغ ہے, دھبا ہے. انسان کا ضمیر ملامت کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں غلط کر رہا ہوں. تو ان تمام جرائم سے بھائی رمضان میں کیا کرنا ہے؟ بولو نا, توبہ کرنی ہے.